बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने आज अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया। कहा यह जाता है कि हंगामी इजलास था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वहाँ पर तफसील से बहुत से मामलात के ऊपर बात की। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनके हवाले से अगर किसी के जहन में कोई इबहाम था तो वो दूर करने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने जो एक फ़िज़ा पैदा हुई थी उस हवाले से भी क्लैरिटी दी और अच्छी बात है अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं तो उनकी बात पर यकीन हर एक को करना चाहिए कि उनके अपने इदारों के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। ये बात बार बार फवाद चौधरी साहब ने भी कही है जो कि फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर कहानियां बनाई जा रही हैं, जिसको मुख्तलिफ मतलब दिए जा रहे हैं। ये मतलब कौन दे रहा है और ये मतलब जब दिए जाते हैं तो इससे फ़ायदा किसका होता है, जगहसाई किसकी होती है, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, ख़राब होता है, लोग क्या सराहियाँ करते हैं। क्योंकि बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जिनका जिक्र सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान के दुश्मन मुमालिक ऐसी खबरों को उठाते हैं, उनके ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं, एक बुरा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने महंगाई के हवाले से भी बात की और एक बहुत वाइटल और इम्पॉर्टेंट बात आज उस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर सामने आई, जो कि शायद हम पूछेंगे अपने मेहमानों से भी कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ने वाकई ये कहा है तो इसका मतलब क्या है। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई के हवाले से जो कहा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक और बहुत अहम इशू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बिलीव करती है और यही कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से फ्रॉम द डे वन। लेकिन एक मामला ऐसा है जो कि अब बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी डिस्कस हो रहा है और गुज़िश्ता रोज़ भी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से कुछ सवाल किए गए, वो भी सामने रखेंगे हुकूमत के कि उस पर एतराज़ क्या है, मसला कहाँ पर है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। अली नवाज़ वान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मामले ख़ुसूसी वज़ीर। बहुत शुक्रिया आपका अली नवाज़ वान साहब। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब फ़ाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं तज़किये के लिए। फ़ाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, वेरी काइंड, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले ज़रा बात इस हवाले से हो जाए, अली नवाज़ वान साहब आप खुद माशाल्लाह इलेक्टेड MNA हैं, ये हंगामी इजलास था और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आज फौरी तौर पर? अच्छा, मैं इस पे आता हूँ मुनीब। पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ, कल मैंने आपका एक क्लिप देखा था और बाकी बहुत कम जगह ये चीज़ डिस्कस हुई कि जो मरीम नवाज शरीफ ने हाई कोर्ट के सामने जो बात की, आप ये देखें कि हम इधर आके आप हमें मोरालिटी के ऊपर लेक्चर्स मिलते हैं, मोरालिटी पे बात होती है। जो ने बापर्दा खातून के बारे में बातें की उसकी मजम्मत आनी चाहिए थी। आपने इसको डिस्कस किया और आपने बहुत अच्छी तरह, यू आर वन ऑफ द फ्यूज जिन्होंने ये बात की है कि आप ये देखें कि हम जिस सियासत को पीछे छोड़ के आए, जो हमेशा ये कहते हैं COD के नाम पे पीछे छोड़ के आए, उससे आगे कल जो बातें हुई हैं, आप मुझे बताएं कि कोई जो जिस आदमी के थोड़ा सा भी जहन है, कोई मॉरल वैल्यूज़ है, कोई इखलाकियात है, ये बातें कर सकता है? पर इतनी घटिया, इतनी पस्ती से लबरेज बातें, मैं तो समझ देखें ना। फिर एक तरफ आप हाई मॉरल ग्राउंड पे बात कर रहे होते हैं, एक तरफ आप बात कर रहे होते हैं, हमने सबको ये कह दिया। आपने सियासत करनी है ना, सियासत करें। आप क्या करते हैं, जब टाइम आता है कभी आप पर्सनल अटैक्स करते हैं, जब टाइम आता है आप मजहब को ले आते हैं, जब टाइम आता है किसी को कादियानी बना देते हैं, किसी को तालिबान खान बना देते हैं, किसी की तस्वीरें फेंक देते हैं, किसी की वीडियोस जारी कर देते हैं। ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। आप कंडेमनेशन बिल्कुल आपका हक है, हुकूमत की जानिब से भी वो टिट फॉर टैट तो हो गया था, आपने देखी। मुनीब भाई देखें, फिर मेरी बात सुने, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बंदा इस तरह की बात करेगा और हमेशा की तरह बच के निकल जाएगा, इस तरह नहीं हो सकता। ये बात आप किसी के घर की बात नहीं करना चाहिए, किसी खातून के बारे में जिसका सियासत के अंदर कोई दखल नहीं उस पर बात है, किसी भी ऐसी शख्सियत जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं है, जाती हमला किसी पे नहीं होना चाहिए, किसी की जाती जिंदगी पे बात नहीं करनी चाहिए अनलेस के कोई अपनी जाती जिंदगी खुद पब्लिक में ले, दैट्स अ सेपरेट केस, कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंडेमनेशन हो गया। अब जरा पार्लिमानी जो आपकी पार्टी उसके हंगामी इजलास था, पहले ये बता दें। हंगामी इजलास कह सकते हैं आप। खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको ऊपर बुलाया था और पार्लियामेंटेरियंस को जो आपने जिससे इंट्रो भी शुरू किया कि जिन चीजों के ऊपर में बहुत गॉसिप वर्ल्ड चल रही थी और जिस तरह उन्होंने सबको एतमाद के अंदर लिया और सिचुएशन को डिस्क्राइब किया, ये सिचुएशन है। और उसके बाद में महंगाई पे भी बात हुई और बाकी चीज़ों के ऊपर भी बात हुई और उसके अंदर उन्होंने क्लैरिटी के साथ बात की है कि मैं उसको खुद ही बता देता हूँ क्योंकि हमने सवाल तो करना ही है, तो मैं खुद ही बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि देखें हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मतलब ये अक्रॉस द बोर्ड। आप सिर्फ कह रहे थे कि फवाद चौधरी खान साहब ये कह रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, अगर आप सहाफ़ियों से भी पूछ लें, तज्जिया नगारों से भी पूछ लें, आप मिसाली ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ राय होना ज़रूरी है। हम हर वक्त जमहूरियत में ये राग गलाते रहते हैं। मुस्तफ़ा एपेक्स केस कहता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मीन्स कैबिनेट, ठीक है, कि मुशावरत का एक अमल डिफाइन कर दिया गया मुस्तफ़ा एपेक्स केस के अंदर। उन्होंने कहा हाँ, मैं ये समझता था
کہ یہ جو پروسیجر ہے پراپرلی فالو نہیں کیا گیا, اور یہ پروسیجر دوبارہ صحیح طرح فالو ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈیسیجن آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. طارق فضل چودھری صاحب, ایک تو آپ لوگ ہر چیز میں کیڑے نکالنا چھوڑ دیں, پروسیجر کی بات تھی, وزیر اعظم نے کلیئرٹی دے دی ہے, لہٰذا اس ایشو کو میرے خیال میں اب ختم کر دینا چاہیے. اٹس آلریڈی اے ڈیڈ ایشو, ختم, ایک پروسیجرل بات تھی, ایویں تو روز نویں کام کر اس ایشو نے ایک کام ضرور کیا, ایک بات ہے, ایک ایشو ضرور کیا, وہ جو بات کرتے ہیں نا سول سپرمیسی کی, وہ جو بات کرتے تھے نا ووٹ کو عزت, وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سامنے آ گئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم کی اس کلیئرٹی سے جو وہ مانگ رہے ہیں, اور آپ نے یہ دیکھا نہیں ایک دن پہلے کیا ہوا, کام ٹھیک ہو گیا, ایک دن پہلے کیا بیانات آنے شروع ہو گئے تھے, اس سے 2 دن پہلے کیا پریشر دیا تھا مریم نواز نے ہائی کورٹ کے سامنے, کیا نواز شریف صاحب تقریریں کرتے رہے آرمی چیف کے بارے میں, کیا ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں بات کرتے رہے. آپ کیا کہتے ہیں ووٹ کو عزت, آپ کہتے ہیں سول سپرمیسی ہو, پچھلے ایک دن کے پورے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, بہت اچھی لگی. اچھا ویسے ابھی آپ نے بات کی تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کل ویسے اس حصے کو میں چلانا چاہوں گا, انہوں نے بات کی تھی اس حوالے سے, وہ کیا کہہ رہی تھی, کیونکہ وزیر اعظم صاحب پر, آج کے وزیر اعظم پہ ان کے حوالے سے وہ کیا فرما رہی تھی, ذرا سنیے. ایک منتخب اور آئینی وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں, جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جس شخص کی یہاں بات ہو رہی ہے, عمران خان صاحب, نہ وہ آئینی وزیر اعظم ہیں نہ وہ منتخب وزیر اعظم ہیں, بلکہ ایک ایسے شخص ہیں جو نواز شریف ڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آج وزیر اعظم کی کرسی پہ قابض ہے. اس کو قابض کہیں گے, اس کو سلیکٹڈ کہیں گے, لیکن آپ اس کو نہ آئینی وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں نہ منتخب وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں. نہ منتخب نہ آئینی, اور نواز شریف صاحب کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں. چلیں یہ تو بات سمجھ رہے کہ وزیر اعظم پاکستان تو ہے نا, تمام ادارے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ملک ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے, کسی کو اچھا لگے نہ لگے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, اس مسئلے کو چھوڑ دیں, اب یہ ختم ہو گیا ایشو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے کہا کہ اس مسئلے کو چھوڑ دیں, میں اس پہ بالکل بات کروں گا. ہمارا یہ پیدا کردہ مسئلہ نہیں ہے, نہ ہم نے اس کو پکڑا ہے, نہ ہم نے پیدا کیا ہے اس کو, نہ آپ ہم سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں. ہمارے چھوڑنے سے کیا ہوگا, اچھا ہم نے اس کو بالکل پکڑا بھی نہیں ہوا. بات یہ ہے جی کہ جو بات کی ہے علی نے, دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ نے کل کی پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ تھا وہاں, کسی خاتون کا یا جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کسی کا نام نہیں لیا. یہ ایک تاثر ہے اور یہ موجود ہے, ایسے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ کئی فیصلے جو ہیں وہ جادو ٹونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ کسی کا نام نہ لیا گیا ہے, اور میں بالکل آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ کسی کے گھر پہ ہم نہ بات کریں گے اور نہ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے جی. یہ مختلف تقرریاں اگر میں جاؤں گا ماضی میں تو اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ پنجاب کا چیف منسٹر لگ رہا ہے, ابھی ریسنٹ مثال جو ہے وہ آزاد کشمیر کے چیف منسٹر کی ہے, وہ کہاں سے نکل آئے, کیا اس کی یعنی کون سے وہاں پہ لوگ تھے, کیا تھا, نہیں ہوتا نا. میں یہی کہہ رہا ہوں, لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. آپ نے کہا یہ امپریشن ہے, اور اس کے بعد تاثر کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. جو انہوں نے کہا کہ گھٹیا گفتگو اور معیار سے گری ہوئی, جو آپ کے اس کے بعد ایک طوفان برپا ہوا, اور جو حکومتی لوگوں نے جو باتیں کی اس میں اس کا بھی جواب یہ کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا, کوئی لیول تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زبردستی آپ اس کو لنک کر رہے ہیں ادھر, انہوں نے لنک نہیں کیا. تیسری بات یہ ہے جی کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا ابھی انہوں نے دوسری دفعہ نام لے کے کہا کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بہت غلط بات تھی. انہوں نے کوئی بات نہیں کی, انہوں نے سنیں انہوں نے وہ بات کی ہے, مثال دی ہے انہوں نے اور کوٹ کیا ہے جو سابقہ جج جو آج اگر موجود ہوتے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے. شوکت صدیقی صاحب نے اپنی پٹیشن میں, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, بالکل صحیح, انہوں نے ریپروڈیوس کیا, میڈیا پہ چلتی رہی ہے, وہ سارے جو باتیں انہوں نے پٹیشن میں لکھی ہیں وہ انہوں نے دہرائی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب آج یہ جو صورتحال جس کی آپ رفاعت چوہدری صاحب جو بات کر رہے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ اس کو چھوڑیں, یہ سچویشن نہیں آنی چاہیے. دیکھیں یہ اہم ترین تقرری ہیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی 6 منٹ سی ڈی اے لگانا ہے, دل کیا لگا دیا, اگلے دن ہٹا دیا, اسمبلی آئی نہیں واپس چلی گئی پھر منگوا لی. اہم ترین سینسٹیو تقرریاں ہیں یہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, آج آپ کے جو افغانستان میں جو چیز ہوئی اور آپ کے بارڈر کے اوپر جو چیزیں ہیں, انڈیا کے ساتھ جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں, کیا آپ متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ٹاک شوز کی زینت بنے؟ اور فواد چوہدری صاحب نے جو بات کی ہے نہیں بننی چاہیے, یہ تو بالکل نہیں بننی چاہیے, لیکن انہوں نے بات ہی ختم کر دی ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بھائی ایک پروسیجرل لیپس تھا, طریقہ کار شاید ان کو اس پہ اعتراض تھا, وہ درست ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیں مسئلہ حل اس وقت ہوگا جب یہ تقرریاں ہوں گی, ہو گئی ہیں نا, 6 اکتوبر سے ہوئی ہے تقرری. تو فواد چوہدری صاحب کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا نا, سارے نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا فواد چوہدری صاحب کی پریس کانفرنس سے یا ان کے الفاظ سے معاملات اس طرح حل نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز, کر آپ کچھ بھی نہیں رہے,
پریس کانفرنس آپ روز کر دیتے ہیں جناب کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سارے ایک ہی پیج پہ ہیں لیکن کتاب اپنی اپنی ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے نا, پیج ایک کتاب کا ہوتا ہے, کتاب اپنی اپنی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو فواد چودھری صاحب کی بات تو چھوڑیں, وہ ریلیونٹ ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, انہوں نے وہی کہنا ہے جو ظاہر ہے انہیں کہا جاتا ہے یا انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں نہ ہم اس معاملے کو ہم نے کوئی اچھالا, نہ ہم نے اس کو کوئی طول دیا, نہ ہم نے اس اوپر کوئی غیر ضروری گفتگو کی, کرنی چاہیے نہیں, کیونکہ اس کی اداروں سے بھی یہ چیز ریلیٹڈ ہے اور ملک سے بھی یہ چیز ریلیٹڈ ہے, الفاظ کا سسٹم سے بھی ریلیٹڈ ہے. اور آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروسیجرل پرابلم تھی. دیکھیں پروسیجرل پرابلم کیا, جو لوگ جی ایچ کو بیٹھے ہیں انہیں پروسیجر نہیں پتا, کیا یہ کوئی نئی پوسٹ کریٹ ہوئی ہے جس میں پہلی دفعہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے, سن لیں نا, یا جو آفس میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں پروسیجر نہیں پتا کہ پروسیجرل جناب اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے اور پروسیجر ہی خراب ہو رہا ہے جناب, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا ویسے فہد حسین صاحب, کیونکہ آپ کو ہم پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ, آپ کی جو ریڈ زون فائلز ہیں ان کو بھی, یہ علی نواز امان صاحب نے جو ابھی بات کی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کو فرسٹ ہینڈ نالج ہے نا, پارلیمانی پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ کے اندر. ہمیں فواد چودھری صاحب اس حوالے سے جو بھی بریفنگ انہوں نے دی, وزیر اعظم نے متعدد ایشوز کو ڈسکس کیا, یہاں پہ بھی انہوں نے بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے جی کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا, پروسیجر کا تھا. علی نواز امان صاحب نے کہا اختلاف ہے, اختلاف رائے ہو جاتا ہے, وزیر اعظم نے بھی یہی بات کی. Who's making a fuss about it? اس کو اتنا بڑا ایشو بلون آؤٹ آف پروپورشن کیوں ہو گیا یہ سارا معاملہ؟ دیکھیے میرے خیال میں بلو آؤٹ آف پروپورشن اس لیے ہوا ہے کیونکہ پہلے کبھی اس طرح کی چیز کم از کم ریسنٹ میموری میں نہیں ہوئی ہے, اور وہ بھی اس لیے کیونکہ جو اس میں آفس انوالوڈ ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہت اعلیٰ آفس ہے بلکہ بڑا ہی سینسٹیو آفس ہے, اور وہ آفس ایسا بھی ہے جو پچھلے چند سالوں سے قومی سیاسی بحث کا موضوع بھی بنا رہا ہے. اب معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی جو پوسٹنگز ہوتی ہیں, ٹرانسفرز ہوتے ہیں, اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اور وہ خاموشی سے وہ پروسیجر فالو ہوتا ہے اور وہ معاملات ہمیشہ پہنچ جاتے ہیں. صحیح ہے, ہمیشہ نام بھی جاتے ہیں اور مشاورت بھی ہوتی ہے اور پھر کسی تعیناتی بھی ہو جاتی ہے. کبھی کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ پروسیجر کب ہوا, وہ فائل کب گئی, اس میں کون سے نام تھے اور کب کس نے جو ہے وہ فیصلہ کیا, وہ تعیناتی ہوتی ہے اور معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اس باری جو ایشو یہ بنا ہے جو آپ کا سوال ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ میرے خیال میں اس بار کو بہت زیادہ بڑی نئی بات نہیں ہوئی ہے, لیکن مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. مس ہینڈلنگ دو طریقے سے ہوئی ہے, ایک تو جس طریقے سے یہ معاملہ چلا, اور دوسرا اس کے بعد جس طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی. میرے خیال میں دونوں معاملات, اگر کوئی پروسیجرل ایشو تھا بھی صحیح اور اگر کوئی اختلاف رائے تھا بھی صحیح, تو یہ خاموشی سے آپس میں بیٹھ کر حل ہو سکتا تھا. کیونکہ میرے لیے یہ نیوز ہے جو اختلاف کا الفاظ استعمال ہوئے نا, اختلاف رائے کی, یہ بات کہیں سے بھی نہیں آئی. دیکھیے اس میں ہوا یہ, بالکل ٹھیک ہے, ہوا یہ کہ یہ معاملہ ہمیں معلوم ہے کہ آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا, اس دن وہ سارا کچھ سامنے آ گیا, منظر عام پہ آ گیا. اس کے بعد 2-3 دن تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے, سب نارمل تھا نا, نارمل تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ خبر نکلنی شروع ہوئی کہ جی نوٹیفیکیشن میں کوئی التوا ہو رہا ہے. اچھا اب یہ وہ وقت ہے جب وہ معاملہ پھیلنا شروع ہوا, تو اس معاملے کو حل کرنا چاہیے تھا فوری طور. اگر حل نہیں بھی ہو رہا تو وہ جو ایک جنگل کی آگ کی طرح جو معاملہ پھیل رہا تھا, اور پھیلنا بھی تھا, یعنی یہ کسی بھی ملک میں جہاں پہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, یہ خبر معاملات ہیں نا, یہ کسی بھی 2-3 دن یہ معاملہ جو ہے وہ خسر پسر ہوتی رہی سوشل میڈیا پہ, لیکن کوئی وضاحت کہیں سے نہیں آئی. حکومت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا, کوئی یہ نہیں, کسی نے نہیں کہا کہ ہاں جی یہ ایشو ہے, ایسے ہو رہا ہے. جب خاموشی ہوتی ہے تو وہ خاموشی جلتی پر تیل کا کام ادا کرتی ہے. وہی ہوا, 3-4 دن یہ خبر سب سے بڑی خبر بن گئی, اور اس کے بعد یہ اعتراف ہوا کہ ہاں جناب کچھ مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں ایشو اتنا بڑا نہیں ہے, ہینڈل ٹھیک نہیں ہوا, اس سے یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے. اور اب کیونکہ اس ایشو کے بڑا ہونے کے بعد بھی وہ ریزالو نہیں ہو پا رہا, اچھا تو معاملہ اور بڑھتا جا رہا ہے. اچھا ایک بات علی نواز امان صاحب, کیونکہ آپ کو پتہ ہے الفاظ کہیں بھی استعمال کیے رہے, ٹاک شو میں ہو, پارلیمان میں ہو, وزیر اعظم کرے, کوئی منسٹر کرے, اس کی ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. چند میرے خیال میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شاید کسی کانٹیکسٹ کو یا کسی معاملے کو یا الجھا دیتے ہیں یا بالکل ہی سلجھا دیتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب سے ظاہری بات ہے پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس جب بات ہوئی تو کچھ رپورٹرز نے ان سے اس حوالے سے پوچھا یا سوالات کیے. شیخ رشید صاحب کیا فرما رہے تھے, ذرا سنیے گا. جو موجودہ حالات ہیں ان کے بارے میں کہا کہ سب چیز سیٹل ہے, ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, ہمارے اور آرمی کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے,
ہم پولیٹیکلی سوچتے ہیں اور ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, لیکن میوچلی ساری چیزیں سیٹ. تو کس کو اپوائنٹ کیا انہوں نے پرائم منسٹر نے؟ ابھی میرا مطلب ہے یہ پرائم منسٹر کو جا رہے ہیں. کوئی انٹرویو کی بات نہیں انہوں نے کی. جی بیٹے, پہلے کبھی بھی نہیں بنا, کیوں بنا؟ بیٹے دیکھیں یہ مسئلے ہوتے ہیں. پرائم منسٹر ایک پولیٹیکل سطح پہ سوچ رہے تھے, ان کے خیال میں کچھ پولیٹیکل ان کے ویوز تھے, جب دوسری طرف بھی ایک پرنسپل ان کے مسئلے تھے کہ آرمی کا طریقہ کار کیا. دیکھیے یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہینڈل نہیں ہوا, جب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر پولیٹیکلی سوچ رہے تھے, اب اس کی آپ کتنی کو تشریح کر سکتے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کو پولیٹیکلی سوچ رہے تھے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی تشریح کر نہیں, آپ کا ورژن ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی بات تھی کہ جب آپ الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کرتے اور اس کی متعدد تشریح ہو سکتی ہے تو پھر وہ ہوتی ہے. بالکل. اچھا علی نواز عوان صاحب, اب دو باتیں تھوڑا وضاحت کر دیجیے گا. ایک تو جو باتیں الفاظ آپ نے بھی استعمال کیے ان کا کہیں ذکر کبھی پہلے نہیں آیا, جیسے آپ نے وزیر اعظم سے منسوب کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ اختلاف ہو جاتا ہے, اختلاف رائے ہو جاتا ہے, وچ از نارمل, فائن, ہر جگہ ہوتا ہے, بہت سے معاملات پہ ہو بھی جاتا ہے, سیاسی معاملات پہ. یہاں وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پولیٹیکلی سوچ رہے تھے, ادارے کا اپنا اصول پرنسپل ہے. یہ ذرا تھوڑی باتیں ان کی ذرا وضاحت دیں. نہیں فہد بھائی بات ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں لیپس ہوا, جلدی ایک چیز حل ہو جانی چاہیے تھی, جلدی میڈیا میں آ کے اس کی کلیئرٹی دے دینی چاہیے تھی. جب آپ پرولونگ ہوتی ہے کوئی چیز تو ریومرز آتے ہیں, اس کے اوپر پہ وی لاگز بھی ہوتے ہیں, ہر ایک بندے کا اپنا تجزیہ بھی آتا ہے اور بات زیادہ خراب ہو جاتی ہے. یہ بات میں ایگری کرتا ہوں فہد کی اس بات سے, بٹ ان دا اینڈ یہ اسی طرح دیکھیں کہ بہت امپورٹنٹ اس جگہ پاکستان اس پلیس ہوا ہے کہ آپ کا جو بارڈرنگ ملک ہے افغانستان, وہاں سردیاں آنے والی ہیں, ہیومینیٹیرین ایشو ڈبل ہونے والا ہے. پوری دنیا سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس طرح پچھلی دفعہ افغانستان کو اکیلا چھوڑا تھا, پلیز اس دفعہ اس طرح افغانستان کو اکیلا مت چھوڑیے گا. بڑے اسٹریٹجک ایشوز ہیں, بڑے آپ دیکھیں بارڈر سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز ہیں. 4 کروڑ لوگ وہاں رہتے ہیں اور کل وہاں کوئی ایشو ہوتا ہے ہیومینیٹیرین یا اس سے علاوہ کچھ, دیکھیں نا دنیا تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی نا کہ 3 لاکھ فوج ہم کھڑی کر کے چلے گئے ہیں اور وہاں تو خون خرابہ ہوگا, اور پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے, اور نزلہ ہمیشہ کس پہ گرتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ جو کولڈ وار ہے اس کے بعد کس سے نزلہ گرا, کیری لوگر بل کا کس کے اوپر نزلہ گرا, اور کس طرح حالات ٹھیک ہو گئے جب ان کو ہماری ضرورت تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ روٹین میٹر تھا, اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے, کوئی اس کے اوپر آفٹر مارکس نہیں دیکھنے چاہیے, کوئی فیوچر دیکھ کے اس پہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے, یہ چیز نہیں ہے. پر فہد کی اس بات کو میں پھر دوبارہ ایگری کرتا ہوں کہ جلدی یہ چیز آ کے کلیئر ہو جانی چاہیے, ٹائم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں ایک بریک کے بعد آتا ہوں, ظاہری بات ہے وہ ایک اور ایشو ہمارے پاس ہے. وزیر اعظم نے مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کی, انہوں نے شاید یہ بات کہی ہے اور یہ کوٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کو بھی نہیں سمجھا پا رہے کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہے یا مہنگائی اوور آل کیوں ہے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کیوں ہے. یہ شاید سمجھانے کا بھی ایک ایشو ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور آصف زرداری صاحب سے بھی ملکی حالات کے حوالے سے پوچھا گیا, انہوں نے بھی کیا بات کی, اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بات کی کلیئرٹی کم از کم اس سیگمنٹ کے اندر تو آ گئی ہے کہ علی نواز عوان صاحب جو کہ آج اس پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں موجود تھے, وہ یہ ضرور ایکنالج کر رہے ہیں کہ یہاں پر لیپسز بھی تھے اور مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ہے, الفاظ کا چناؤ بھی بہتر ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ آپ کے وزراء کی جانب سے ہو رہا ہے. میں دیکھیں شیخ رشید صاحب ہماری لائنس کے اندر ہیں. آپ اگر کہیں کہ میں ان کی باتوں کو اون کروں, میں نہیں کر رہا ہوں کہ کسی بات کو اون, وہ اپنے جواب دہ خود ہیں, وہ خود جواب دے. میں وہ آپ نے جو بات کی ان کے حوالے سے کی, آپ انہی کی بات ان سے پوچھ لیجیے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وزیر اعظم کی کابینہ کے اندر ایک بہت اہم عہدہ وہ رکھتے ہیں اور ان کو بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے اپنے طرز عمل کے اندر. ایک بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں. آصف زرداری صاحب نے بھی کوئی بات کی, اس پہ بھی وہ بات ہو جائے, اور باقی معاملات تو ہیں ہی, تو شاہخانہ کا ذکر بھی چلے گا. ہمارے ساتھ رہیے. آصف زرداری صاحب سے بھی ملکی حالات کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا, آج کل کے جو سیاسی حالات ہیں, جو ملکی حالات ہیں, حکومت کا فیصلہ سازی کے حوالے سے کیا فرمایا, ذرا سنیے. ڈی جی آئی ایس آئی کون بنے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا سر کیا اسٹانس ہے اس میں؟ پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے اسٹانس ہے کہ یہ انکمپٹنٹ ہے, اس کو انکمپٹنسی میں اس نے پہلے بھی جب ایکسٹینشن دے دی تھی تو 5 اس نے وہ بنوائے تھے ڈرافٹ, تو ابھی بھی وہی ایشو ہے, بیسکلی از انکمپٹنٹ.
اچھا میں طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھوں گا لیکن انیل نواز صاحب مجھے ایک بات بتائیے, اوور آل جو تاثر آپ کے بارے میں, آپ کی حکومت کے بارے میں آ رہے ہیں کہ بھی سینسٹیو معاملات ہوں, آپ ادھر اس طرح کے ایشو پیدا ہو جاتے ہیں, مہنگائی کا ایشو تو ہے ہی, یہ جو تاثر ہے پوری اپوزیشن کریٹ کر رہی ہے کہ جی آپ کی حکومت ایک نااہل حکومت ہے, آپ سے معاملات سنبھلتے نہیں ہیں بیٹ آف اینی نیچر. اچھا چلو اس کو اس طرح لے لیتے ہیں, میں پرانا دور نہیں جاتا جب بے نظیر بھٹو نے ایک ریٹائرڈ آدمی کو ڈی جی آئی ایس اے لگا دیا تھا, کلو صاحب کو لگا دیا تھا, بہت ریزسٹنس آئی تھی. نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں, مجھے وہ بھی میں ٹائم یاد نہیں کراتا, ایک سٹنگ چیف کو سیک کر دیا گیا تھا, میں وہ بھی نہیں بتاتا کہ برینکس اینڈ فائلز کے اندر کیا تھا جب ایک ایسے بندے کو آرمی چیف لگا دیا گیا تھا. اس پہ بھی ڈسکشن تو ہوئی ہوگی پر شاید اس وقت نہیں ہو رہی, وہ بھی بلنڈرز تھے. میں بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں نا وہ بنا رہے ہیں, اور جو کہہ رہے ہیں ان کی تو اپنا یہ حال ہے کہ ان کی جو اپنی پارٹی ہے وہ ایک مہینے میں 4 جگہ ڈیوائیڈ ہوتی کہ ایک سوا ہفتہ شہباز شریف نے ایڈ کرنا ہے, سوا ہفتہ حمزہ نے کرنا ہے, سوا ہفتہ مریم نے کرنا ہے. تو ان بیچارے اگر وہ کسی کو نااہل کہہ رہے ہیں, وہ تو ایک پارٹی نہیں چلا پا رہے, تو ان کو تو آپ چھوڑیں. پر دیکھیں اگر آپ ایشو بیسڈ ڈسکشن کر لیں, اوور آل سینیریو نہ دیں. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا جب ہم لوگ آئے, ہمارا اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. آج الحمدللہ آج آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی ہے, آپ اسے اٹھا کے دیکھ لیں, وہ 4.5 کو آپ کو گرو کرتا دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کے جتنے انڈیکیٹرز ان کو سٹیبل قرار دے رہے ہیں. یہ ہم نے ٹرن اراؤنڈ کرا کے دکھایا جب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ جو چلی گئی ہے آلریڈی, جن ڈیولپڈ ملکوں میں نیگیٹو میں انفلیشن تھی آج 4 to 5% ہے. یہ آج جو انڈیا جس کی ہمیں مثالیں دیتی تھی نااہل اپوزیشن کہ اس طرح بند کر دو جس طرح انڈیا مودی نے بند کیا, 23 کروڑ لوگ خطۂ غربت سے کووڈ کی وجہ سے نیچے چلیں گے. پوری دنیا یہ مثال دے رہی ہے فوربس انٹرنیشنل کے اندر کہ پاکستان سے انڈیا اور امریکہ کو سیکھنا چاہیے, جیسے اس نے وبا پہ ٹیکل کیا اور اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کیا. فورن پالیسی جو چیز خان صاحب 22 سال سے کہہ رہے تھے, جو سب سے بڑا برننگ ایشو تھا, آج پوری دنیا اسے اکنالج کر رہی ہے. پاکستان کا رول یہ ہے اس وقت کہ طالبان کو, امریکن نیٹو فورسز کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا, نہیں آپ نے نااہل میں آپ کو ثابت کر دو نا تھوڑا تاثر. آپ بھی دیکھیں, آپ میں نہیں دے رہا نا, میں تو کوٹ کر نہیں, مطلب میں کون سا کہوں, میں بھی راوی بن رہے ہیں نا, آئی نو وہ ٹھیک بات ہے, پر میں اس راوی کو جواب دے رہا ہوں تاکہ وہ راوی ادھر بھی بن کے بتا دے کہ یہ ہوا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں جو ہمارے ایشوز آئے ہم نے ٹیکل کیے کہ نہیں. 1970 کے بعد پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنا, 10 نئے ڈیم بننے جا رہے ہیں. یہ وہ ایشوز ہیں. پاکستان نے احساس پروگرام, ورلڈ بینک کہتا ہے کہ دنیا کے 5 بیسٹ پروگرامز میں سے ایک پروگرام میں 144 ارب روپیہ بانٹ دیا. ابھی ہم مہنگائی کے خلاف اپنا ایک احساس کارڈ لے کے آ رہے ہیں جس میں سبسیڈائز کر رہے ہیں 5 میجر آئٹمز کو, جس سے قریب 1 کروڑ 22 لاکھ فیملیز کے لیے 1 کروڑ 22 لاکھ. آپ ذرا مجھے بتا دیں اب تاثر ٹھیک ہوا آپ کا؟ بالکل نہیں, وہ ابھی بتا دیں گے آپ کو کہ تاثر ٹھیک ہوا کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کیا یہ بات کہی ہے کہ مہنگائی زیادہ کیوں ہے, یہ ہم بتا بھی نہیں پا رہے لوگوں. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈیفائن کرنا ہے. دیکھیں پاکستان کی اگر آپ انفلیشن کو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ امپورٹنٹ انفلیشن کتنی ہے اور انٹرنل انفلیشن کتنی ہے. کہ آپ کے اگر 70% دالیں پاکستان باہر سے آ رہی ہیں, اگر پام آئل جو ہماری گورنمنٹ آئی تھی $550 پر میٹرک ٹن تھا, آج $1200 پر میٹرک ٹن ہے. اگر آپ یہ ان کو بتائیں گے کہ آپ کا جو ضروری جو زندگی گزارنے کی جو چیزیں جو دنیا سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ کیونکہ آپ کا ڈالر اوپر گیا, دنیا میں کووڈ آیا, پوسٹ کووڈ آپ کی سپلائی چینز ہٹ ہوئی, آپ کی کموڈٹی مارکیٹس ہٹ ہوئی, آپ کی ویٹ پرائسز آگے گئی, آپ کی شوگر پرائسز اوپر گئی. یہ کیا ہے؟ آپ نے یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ ان حالات کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور کہاں. اور دوسری طرف اور گورنمنٹ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے. جب پیپل این کی گورنمنٹ تھی انہوں نے آئل بنینزا انجوائے کیا تھا, $35 to $40 ان کا پر بیرل ریٹ تھا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. $80 میں آپ کا تاثر ٹھیک کر دوں. بالکل ٹھیک ہے بھائی جان, میرا تاثر نہیں ہے, انہاں دا ہے, I just solicited it to you. اچھا $80 مجھ پہ دوسری مرتبہ الزام لگایا آپ نے. تو آپ ہمارے پہ روز لگا رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ کہتے ہیں. میں سوال کر رہا ہوتا پائن, میں سوال کر رہے ہو نا. سوال نما الزام نما سوال کر رہے ہوتے. اچھا اچھا آپ نے راضی جو نہیں ہونا, آپ نے راضی راوی بن کے چلے چھوڑے نا, راوی بن کے اب $80 پہ کھڑا ہوا ہے دنیا کے اندر. اور آج جو آپ کی ایل این جی ہے وہ دنیا کے اندر مہنگی, انگلینڈ کے اندر, یورپ کے اندر اس وقت آپ کی جو گیس ہے اس کا کرائسس آیا ہوا ہے. 500% پرائس ہائیک آئی ہے دنیا کے اندر اور یورپ کے اندر, میں ڈیولپڈ نیشنز کی بات کر رہا ہوں. تو یہ چیز کہنا کہ مطلب ہم نے تو ہر چیز کو ایشو کیا, آگے کھڑے ہو کے کیا. بہت اچھی بات ہے بھائی جان, تسی سارا کچھ بہت اچھا کر لیا, اپوزیشن کو پوچھ رہے ہو. ہم سے سہولت کارڈ کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی ریگولیشنز آنی چاہیے. بالکل آپ لائیں, آپ وہ بھی شوق پورا کریں. طارق فضل چودھری صاحب, جو ایک بات ہے وہ فیکٹ ہے کہ
اگر آئی ایم ایف یہ کہہ رہے کہ جی رواں سال مہنگائی میں کمی ہوگی اور بے روزگاری میں بھی کمی ہوگی, اور اگر وہ پروجیکٹڈ گروتھ جو ہے وہ اچھی 4-4.5% کی دکھا رہے ہیں, تو وہ اچھی بات ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ جب عوام کے پاس جائے لوگ تنگ ہیں, پر وہ پرائم منسٹر ایکنالج کرتے ہیں. ٹھیک بات. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جتنا دماغ لڑا کے یہ دلیلیں ڈھونڈتے ہیں, جیسے آج علی ایوان بہت تفصیل سے دے رہے ہیں, جی اتنا دماغ اگر یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے پہ لگائیں تو شاید کوئی فرق پڑ جائے اور لوگوں کی زندگی میں کوئی تھوڑا راحت آ جائے. ان کے بقول تو بالکل حالات بہترین ہیں, اور راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے پاکستان کے عوام خوشحال ہیں, یہ راوی لوگ باہر سے آ رہے ہیں, نوکریاں یہاں پہ مل رہی ہیں. اب فواد چوہی صاحب کا آپ نے مثال دی, میرے دوست ہیں, انہوں نے تو کہہ دیا جناب کہ وہ جو کروڑوں نوکریوں والا معاملہ تھا وہ تو ہم اس سے آگے چلے گئے ہیں, ہم بہت آگے نکل گئے ہیں, وہ تو کروڑ بھی ہو گئی ہیں, پتہ نہیں 3 کروڑ نوکریاں دے دی ہیں ہم نے, بات ہی ختم ہو گئی ہے. تو اس طرح اگر آپ نے اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں تو پھر یہی حال ہوگا. آئی ایم ایف جو بات آپ سے کر رہا ہے, ان کا سارے انڈیکیٹر جو ہے, انڈیکیٹر 3-4 ہی ہوتے ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے 21 کروڑ کے انڈیکیٹر کیا ہیں ترقی کے, اچھی حکومت کے, اچھی معیشت کے. وہ دوائی, گھر کا بل, بجلی کا بل, گھر کا کرایہ, بچوں کی اسکول کی فیس, 3 وقت کی روٹی, ٹھیک ہے, یہ انڈیکیٹر ہے. وہ آپ بتائیں وہ کدھر ہے؟ یہ اشاریہ تو یوں گھمائے جیسے انہوں نے گھمائے, یہ تو آپ جتنے مرضی گھما لیں. اب آئی ایم ایف پڑھی لکھی بات کرتے ہیں, عام عوام کے مسائل تو تھوڑے اور ہوتے ہیں, جنون بات ہے, سمپل بات ہے. پرائم منسٹر ایکنالج کرتے ہیں. نہیں, ایکنالج تو یہ ظاہری حقیقت ہے, اس کی کیے بغیر تو گزارا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عملی اقدامات آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو دلائل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ حالات بہت اچھے ہیں, تو پھر یہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اور آئی ایم ایف اب وہ آگے آپ کی قیمتیں جناب وہ چیزیں سستی ہوں گی. اب اگر دوائیوں والا وزیر پیسے کھا کے 6 ارب روپے دوائیاں مہنگی کر کے, آئی ایم ایف کی بڈی کیا کرے گی یہاں آ کے؟ وہ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ آ کے؟ آپ کی اصل مہنگائی, آپ کی جو آپ پچھلی حکومتوں بھی پھینکتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, آپ کی بیڈ ایڈمنسٹریشن ہے. ٹھیک ہے, میں ذمہ داری کو سمجھتا ہوں. میں آپ کو کئی دفعہ آپ کے نہیں ہر پروگرام میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ وہ چیز جو فارمر کو 10 روپے کلو اس کا ریٹ مل رہا ہے اس کے کھیت میں, وہ مارکیٹ میں چیز جو ہے 200-250-300 روپے کلو بک رہی ہے. ایڈمنسٹریٹو فیلیئرز ہیں, آپ یہ ہمیشہ کہتے ہیں, مطلب آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ کو اگر آپ کہیں جناب کہ وہ پنجاب کا ایک بہترین ماڈل ہے, باہر جا کے آپ بھی کہتے ہیں, مطلب صرف علی کی بات نہیں کر رہا, حکومتی طور پر باہر جا کے کہتے ہیں یار ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, وہ کیا کریں, ظاہر ڈیفینڈ کرنا ہے, وہ ان کا کام ہے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو میں نے 3-4 آپ کے سامنے, یہ کوئی کسی کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی اپوزیشن کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. کوئی یہ نہیں ہے جناب کہ اس کے اوپر کوئی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے یا اس کے اوپر جناب ہم کوئی نمبر. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پلس ہے, عوام واقعی پلس ہے اور عوام میں سے شدید تنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ آپ یہ اس تاثر کا ایویڈنس موجود ہے, کیونکہ عوام یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مہنگائی بہت ہے اور حکومتی نااہلی ہے. وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں ذرا ایک بریک لے لیتا ہوں جی, کوئی واپس آتے ہیں, ایک اہم ایشو ہے شروع صاحب سے. بریک کے بعد ایک بار آپ کو بڑی خوش آمدید کہتے ہیں. علی نواز امان صاحب آپ کو پتا ہے بریک میں بھی فلی چارج ہوتے ہیں. فاضل حسین صاحب, ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ اوور آل, ایک تو ذرا اس پہ تجزیہ کر دیجیے, اوور آل جو امپریشن ہے کہ بہت کوئی معاملہ ہو حکومت کی ہینڈلنگ درست نہیں ہے. دیکھیں میں اس کو ایسے فریم کرتا ہوں, پرفارمنس پہ بحث ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو 5 چیزیں گنوا دیں گے, اور پرفارمنس کا جو فائنل ورڈکٹ ہے وہ آتا ہے الیکشنز میں, اس سے پہلے تو بحث ہی ہے. لیکن اگر آپ حکومتوں کا تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ دیکھیں منیب پاکستان میں, تو جب بھی حکومتیں لڑکھڑائی ہیں یا گری ہیں تو وہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ نہیں لڑکھڑائی اور نہیں گری, وہ ایشوز کچھ اور ہیں, وہ فالٹ لائن ایک الگ ہے. یعنی اگر آپ ایک درخت ہے, اس درخت کی ایک ٹہنی مہنگائی ہے, ایک ٹہنی مس گورننس ہے, ایک ٹہنی دوسری ہے, لیکن اس کا جو تنا ہے وہ کچھ اور ہے. اور وہ روایتی طور پر پاکستان میں سول ملٹری ریلیشنز رہے, روایتی طور پر, اور یہ وہ گڑھے ہیں جو ماضی میں حکومتوں نے خود کھودے ہیں اور خود وہ اس میں گرے ہیں. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان میں پچھلے ہفتے 10 دن سے, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بحران ہے, میں اس کو نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ جو ماضی کے گڑھے ہیں, ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جو تازی نئی حکومتیں ہیں وہ نئے گڑھے کھودیں گی, نیا گریں, ضرور گریں, غلطیاں کون نہیں کرتا, لیکن پرانے گڑھوں میں مت گریں. اس باری مطلب جو غلطیاں اوروں نے کی ہیں وہ آپ نہ کریں. پچھلے 5-6 دن سے جو ایک آ رہا ہے نا, جو آپ پرفارمنس کی بات کریں, میں اسے فریم کر رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے اپنی پرفارمنس سے. کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. الیکشن 2 سال دور ہے, 1 سال دور ہے, ہمیں نہیں پتا, وہ الیکشن ہوگا,
اگر لوگ واقعی میں اتنے غصے میں مہنگائی سے تو ان کو باہر نکال دیں گے, نہیں ہوئے کووڈ سے خوش ہیں تو ان کو 5 سال اور دے دیں گے. لیکن اس سے پہلے جو وہ درخت ہلنا شروع ہوا ہے اور اس کے پتے جھڑنے شروع ہوئے ہیں اور ٹہنیاں ہلنی شروع ہوئی ہیں, وہ مہنگائی سے نہیں ہو رہی, وہ اس تنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور اس تنے کو سنبھالنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے, اینڈ آئی ہوپ آئی ایم رانگ مریم, کہ اس تنے کو سنبھالنے میں تھوڑی سی مس ہینڈلنگ جاری ہے. یہ جو امپریشن ہے مس ہینڈلنگ, یہ تاثر. چلے طارق فضل چودھری صاحب, ایک بات ہے کم از کم علی نواز وان صاحب نے بھی کہا کہ یار مین فیکٹرز آپ ان کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے, اور اٹس این آرگومنٹ کہ نہیں آپ سینسٹیو ڈیسیجنس کے اندر پھر کووڈ بھی آ جائے گا, بہت سے ایشوز آ جائیں گے, فارن پالیسی آ جائے گی, جس کو ہم نے بڑے اچھی طریقے سے ہینڈل کیا. ہی ڈز ہیو اے پوائنٹ. دیکھیں اب بات وہی ہے جو فاضل صاحب نے کی ہے ابھی, کہ یہ مانیں گے تو نہیں, ظاہر ہے اس کو بحث ہی آپ کہہ سکتے ہیں. کووڈ آنے سے پہلے پاکستان کی کیا صورتحال تھی؟ کیا اس وقت مہنگائی کا جن قابو سے باہر نہیں ہو چکا تھا؟ کیا عوام کی چیخیں اس وقت نہیں نکل رہی تھیں؟ کیا اس وقت بجلی گیس کے ریٹ نہیں بڑھ چکے تھے؟ پیٹرول کی کیا قیمتیں تھیں؟ آپ کی یہ جو دوائیاں اس سے پہلے آسمان کو نہیں چھو چکی تھیں. 400% دوائیاں کووڈ سے پہلے مہنگی ہو گئی تھیں, اور دوائیاں مہنگی ہونے کی وجہ کووڈ نہیں ہے, دوسری ہے. یہ سب کو پتہ ہے, آپ کو اچھا سب کو پتہ ہے. آپ نے وزیر سیک کر دیا اپنا اسی الزام کے اوپر, اور یہ کہا گیا کہ اس کو اگر سیک نہیں کیا گیا تو ایز منسٹر اس کو اریسٹ کیا جائے گا. یہ کہا گیا, مجھے پتہ ہے اس بات کا, اسلام آباد ہوتا ہوں. تو یہ کووڈ نہیں ہے. کووڈ ایک بہانہ آپ نے بنا لیا ہے. مانا کووڈ سے صورتحال جو ہے وہ بد سے بدترین ہو سکتی ہے, ساری دنیا میں اس کا افیکٹ آیا ہے, ہم بھی کوئی حقیقت سے نظر نہیں چرا رہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ یہ جو آپ کی وہ چیزیں جو کنٹرول کی جا سکتی ہیں آپ کی انتظامیہ کی مدد سے, پرائس کنٹرول کمیٹیز بنتی ہیں, آپ چیک کرتے ہیں, چھاپے لگتے ہیں, مجسٹریٹس اپنا کام کرتے ہیں. یہ تو میں آپ کو بڑی لے مین سی بات بتا رہا ہوں. وہ کمزور نظام آپ کا, پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے, اس پل اوور ہوتا ہے, وہ کنٹرول ہے ہی نہیں کسی کے پاس. نہ اس کو کوئی پوچھ رہا ہے, نہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے. نام آپ لے لیتے ہیں جناب, بڑے بڑے مافیاز ہیں. یہ آٹے کا مافیا آٹا کھا گیا جناب, یہ گندم کا مافیا جناب وہ ادھر چلا گیا, یہ چینی مافیا یہ کر گیا. اب یہ جو چینی کا کارٹل کی جو بات ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ تو بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں, ہمارے قابو میں نہیں آ رہے, اسے کس نے قابو کرنا ہے؟ اچھا یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. وہ یہ بات ہم متعدد دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں, آپ نے کہا ایڈمنسٹریٹو فیلیئرز ہیں, بہت ساری چیزیں حکومت کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنی چاہیے تھی, ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں ان کو بہتر ہینڈل ہو سکتا تھا. علی نواز وان صاحب آپ اس کو خیر آلریڈی ڈیلیبریٹ کر چکے. ایک ایشو ہے وچ از آف ٹرانسپیرنسی. میں تھوڑا مجھے رسپانس دے دیں, میں بتا دیتا ہوں فیکٹرز کیا ہیں. وقت ختم. پنجاب کی بات کریں نا بار بار, پنجاب کے جو پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے ان کا 60% آپ کی کاشتکار ریلیٹڈ ہے, جو اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے. نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں آپ کی جو ویٹ کی سپورٹ پرائس ہے وہ سیم رہی 1150. گنے کے کاشتکار کو 100 روپیہ من ملتا رہا, اور وہ بھی 600 سال بعد ملتا رہا. ہماری گورنمنٹ آئی ہے, فینومینل چینجز آئی ہیں اس کے اندر. آج ہم نے ایگریکلچر مارکیٹ کے اندر 1100 ارب روپیہ انجیکٹ کیا ہے. کس طرح کیا ہے؟ آپ نے اپنی سپورٹ پرائس بڑھائی, کاشتکار کو ٹھیک کیا. آپ کی آج الحمدللہ 1850 روپیہ سپورٹ پرائس ہے, اور آپ کی بمپر کراپ آئی ہے. آپ کی میز کی کراپ بمپر آئی ہے. کاٹن ڈبل کیا ہے, جو انہوں نے ایک اتنی غلط پالیسی کے تھرو جو ہمارے کاٹن گروئنگ ایریاز تھے وہاں جا کے اپنی شوگر ملیں لگا کے تباہی پھیر دی تھی. آج 9.8 ملین بیلز آئی ہیں. آپ کی پتہ 1 ملین بیل اگر بڑھے تو آپ کا 1 GDP گرو کر جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بتائیں. کووڈ صرف کووڈ کی ہینڈلنگ نہیں, اور کووڈ کے بعد جس طرح آپ نے لوگوں کو ویکسینیٹ کیا ہے. آپ یہ بات کریں اکانومی, آج ایس ایم ایز کہاں جا رہی ہیں, آپ کی آٹو موبائل سیلز کہاں جا رہی ہے, آپ کی ایس ایم ایز کہاں جا رہی ہے, آپ کا ٹیکسٹائل کہاں جا رہا ہے. اس کے بعد آپ کے دور میں 5 سال پاکستان کی, یہ بتا دیں کہ یہ باتیں پاکستان کی کر رہے ہیں کہ سنگاپور کی کر رہے ہیں؟ نہیں پاکستان کی, وہ ساری باتیں پاکستان کی گنوا رہے ہیں. عوام کی جو آپ نے بات بتائی ہے, یہ ساری باتیں ان کی ریکارڈ کر کے عوام کو بھی بتائیں نا, جن سے آپ انٹرویو لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. عوام کے پاس تو وہ پھر کو اچھی نہیں لگتی نا, ان کو اچھی لگتی ہے نا وزیر اعظم کو اچھی لگتی ہے. میں درخواست کر رہا ہوں کہ 2-4 انٹرویو چلا دیں جو پبلک کے. آپ اچھی بات چلائیں, وہ بھی اچھی بات ہے, ہم تو اکنالج کریں نا. صاحب وہ پناما والا بھی چلائیے گا, وہ بھی چلائیے گا, انہیں پوچھئے گا کہ نواز شریف چور ہے کہ نہیں ہے, نواز شریف کا پناما میں نام آیا. یہ اس طرح نہیں ہے نا, میں پڑھی لکھی باتیں کروں, نہیں سمجھ آ رہی تو الگ بات ہے. آگے بات, 5 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹس گر گئیں. $1.5 ارب, $25 ارب پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی, $23.5 ارب پہ کھڑی تھی. یہ کیا انکمپیٹنسی ہے؟ سوال کرنے چاہیے, ڈی انڈسٹریلائزیشن. یہ سوال کروں جا کے لوگوں کے سامنے کہ جی فلانا چور ہے, فلانا, ایسے سوال کیے جائیں. نہیں, آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ آپ تو ان سے گئے آپ صبح ناشتہ
पढ़ी लिखी ये जो इन्होंने नाश्ते में पढ़ी लिखी बातें खाया करें इनकी। नहीं, वो पढ़ी लिखी बातें साहब ने कहा था, और जो के बाद फैक्चुअली दुरुस्त है कि खित्ते में पेट्रोल सबसे सस्ता है, और यही सवाल लेके और वो फैक्चुअली दुरुस्त बात कर रहे हैं। ये सवाल लेके हम लोगों के पास गए थे, लेकिन लोग कहते थे कि नहीं, हमारी कुव्वत खरीद से ज्यादा है। वो बात फैक्चुअली दुरुस्त थी डॉक्टर साहब, वो बात फैक्चुअली, फिर वो पढ़ी लिखी बात ही ना। वो मैंने कहा ना, लोगों को कहा करें कि नाश्ते में पढ़ी लिखी बातें इनकी खाया करें। आखिरी हाल यही है। चले, वक्त खत्म हो गया। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते रहिए, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।